بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Toronto, Canada. Wednesday after 24th Taraweeh, 24th of September 2008. Guman, Tajassus and Ghibat. No more than 2 Muqtadi are allowed in a Jamaat for Nafal. Why is it necessary to follow an Imam? The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظیم. بھائیو، 2 آیتیں تو وہی ہیں جو کل پڑھی تھیں اور جن کا بیان باقی تھا، اور 3 آیتیں آج نماز میں پڑھی گئی. ہم ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں تو سارا وقت نمٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. آج ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے، سیدھے آیت کا ترجمہ کریں گے، اور جو کچھ آیت میں ہے اسی کو ذہن میں محفوظ رکھو. کیا فائدہ ہے ادھر ادھر کی باتوں کا؟ مضمون یہ چل رہا تھا کہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کراؤ. پھر اس کی تفصیل ہے. پھر اس کے بعد یہ مضمون تھا کہ جھگڑے ہوتے کیوں ہیں معاشرے میں. تو پہلی آیت میں 3 سبب بتائے تھے کہ یہ جھگڑوں کے اسباب یہ ہیں، ان جھگڑوں کے اسباب سے بچو، معاشرے میں جھگڑے نہیں ہوں گے. ایک، ٹھٹھا بازی جھگڑے پیدا کر دیتی ہے. جب ٹھٹھے شروع ہو جاتے ہیں، یہ اس کا ٹھیکڑی اڑا رہا ہے، وہ اس کی ہیٹی کر رہا ہے، یہ اس کا مذاق کر رہا ہے، بات بڑھتی کبھی
लड़ाई झगड़े की हुदूद में दाखिल हो जाती है। ठट्ठे एक दूसरे के मत करो, मर्द मर्दों के ठट्ठे न करें, औरतें औरतों के ठट्ठे न करें। उसकी वजह भी बताई थी कि हमेशा ठट्ठा करने वाला अपने आप को बेहतर समझता है और जिसका ठट्ठा करता है उसे कमतर समझता है। तुम क्या जानो कि तुम में से बेहतर कौन है और कमतर कौन है? ये तो अल्लाह जानते हैं। हो सकता है कि जिसका तुम ठट्ठा कर रहे हो वो तुमसे बेहतर हो, तुम तो समझ रहे हो कि मैं बेहतर हूं, ये मुझसे कमतर है, मगर नफ्सुल अम्र में इसका उल्टा भी हो सकता है, तुमसे बेहतर वो हो जिसका तुम ठट्ठा कर रहे हो। मर्दों में भी ये सूरत हाल है, औरतों में भी ये सूरत हाल है। तो ठट्ठे की बुनियाद ही बेज खत्म हो गया। जिस वजह से आदमी ठट्ठा करता वही बात खत्म हो गई तो ठट्ठा खुद ब खुद खत्म हो गई। दूसरी, तानेबाजी मत करो। तानेबाजी मत करो, एक दूसरे को ताने मत दो। जिनको तुम ताने देते वो भी तुम्हारे ही हैं। कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल का किया, वला तलमिजू अनफुसकुम। अरबी अगर आप जानते होते तो अनफुसुकुम, अपने अनफुसुकुम खुद, ये जिसको तुम ताने दे रहे हो ये तुम्हारे खुद हैं। तुम में और इनमें कोई फर्क है नहीं। तुम में और तुम्हारी जात में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं। तो तुम में और जिसको तुम ताना दे रहे हो इनके दरमियान में भी कोई फर्क नहीं। वो अनफुसुकुम है, तुम्हारी ही जातें हैं। तो बुनियादी कोई शख्स दुनिया में अपने आप को ताना देता है? नहीं देता। तो ये भी तो तुम अपने आप ही हो। जिसको तुम ताना दे रहे हो वो तुमसे कोई मुग़ायर अलहदा डिफरेंट नहीं है, तुम और वो एक हो। फिर क्यों ताने दे रहे हो? ये तानेबाजियां जो हैं ये भी झगड़ों पे पहुंचाती हैं। तीसरी, बुरे अलकाब से पुकारना। जब वो बुरा लक़ब सरनेम बन जाए तो फिर उसकी बुराई उसमें से हल्की पड़ जाती है या खत्म हो जाती है, लेकिन शुरू में बहुत खलती है बात। जिस मुआशरे में गालियों का चलन है उस मुआशरे में साला तो कोई गाली नहीं, ये तो सुबहान अल्लाह के बमंजिल है। लेकिन जिस मुआशरे में कभी गाली लोग आपस में नहीं बकते, किसी को आप साला कहते मारने मरने के लिए तैयार हो जाए, सर फोड़ देगा आपका, ये तूने साला कहा। और जहां गालियां चल रही वहां तो भूंडी भूंडी गालियां भी कुछ नहीं, बड़े खुशी से हंसेंगे और सुनेंगे। लेकिन जहां गालियां नहीं होती जिस मुआशरे में, इतनी छोटी सी गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता आदमी। तो फरमाया बुरे अलकाब से मत पुकारो। अबे वो साले यहां, अबे वो साले यहां, ये बुरे लक़ब से पुकार। अबे वो अंधे यहां, अंधा है मगर उसको ये कहना कि अबे वो अंधे यहां, ये बुरे लक़ब से पुकार। अबे वो लंगड़े यहां, लंगड़ा है वो, लेकिन आप उसे पुकारेंगे गुस्सा आएगा उसको। तो फरमाया वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। फिर कुरान ने उसकी वजह बयान की कि देखो एक मुसलमान के लिए बुरा लफ्ज इस्तेमाल करना क्या माना है। मुसलमान के लिए बुरा लफ्ज बोलना, बि'सल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान, ईमान के बाद बुरा लफ्ज इस्तेमाल करना बहुत बुरी बात है। और यही लफ्ज इस्तेमाल होने शुरू होते हैं, फिर शुरू में जाते जाते सरनेम बन जाते हैं। एक हदीस शरीफ के रावी हैं मूसा इब्न अली, उनका नाम मूसा, उनके अब्बा का नाम अली। अली को कुछ लोग तस्गीर करके बोलते थे ओलई, तो वो भी हदीस शरीफ के रावी हैं। जो उनके मूसा के वालिद हैं वो भी हदीस शरीफ के रावी हैं। तो अगर उनके बाप के नाम की कोई तस्गीर बनाता था, तस्गीर कभी प्यार के लिए आती है, कभी रुसवा करने के लिए आती है। तो ये मूसा बड़े मुहद्दिस थे,
وہ کہتے تھے میرے باپ کے نام کی جو تصویر بنائے گا اسے معاف نہیں کروں گا، قیامت کے دن پکڑوں گا۔ مگر آج اتنا پھر وہ شہرت ہو گئی کہ اگر آج ہم موسبن علی کہیں تو طالب علم سمجھیں گے ہی نہیں، موسبن اولے ہی کہنا پڑتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فلاں راوی۔ تو آج اس میں کوئی برائی نہیں رہی، مگر شروع میں جب یہ لفظ استعمال ہوا تو اتنا ان کو کھلا، انہوں نے کہا معاف نہیں کروں گا اللہ کے گھر تک۔ بہرحال یہ جو برے نام القاب لگائے جاتے ہیں، برے ناموں سے پکارا جاتا ہے، بعد میں چاہے جو صورت ہو جائے گی، لیکن شروع میں بہت برے ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسی ایک معمولی گالی پر تو میں نے اور یتم پیزار ہو جاتا ہے، سر پھٹول ہو جاتی ہے۔ یہ بھی جھگڑوں کا سبب ہے۔ یہ تو وہ آیت پاک تھی جو پیچھے گزری۔ دوسری آیت پاک میں 3 چیزیں اور بتائی: گمان کرنا، ٹوہ میں رہنا اور غیبت کرنا۔ یہ 3 کام بھی جھگڑے کھڑے کرتی۔ فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت سے گمانوں سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ جب کثیرن کہا بہت سے گمانوں سے بچو تو ایکسیپشن خود بخود ہو گیا کہ نہیں؟ بعض گمانوں کا، بعض گمان کر سکتے ہیں، اللہ نے ہر گمان سے منع نہیں کیا۔ اگر ہر گمان سے منع کیا ہوتا تو بہت دائرہ تنگ ہو جاتا ہے، بہت زندگی گزارنا پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کثیر من الظن، بہت سارے گناہوں سے بچو۔ پھر فرمایا وجہ کیوں بچے؟ فرمایا ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تم کیا جانو کہ جو تم نے گمان باندھے ہیں ان میں سے کون سا گناہ کا گمان ہے اور کون سا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اب سمجھو جیسے کہ یہ ہماری زندگی میں 5 افیئرز ہیں، معاملات ہیں، کثیر من الظن یہ 4 ہیں، ایک ایکسیپشن ہو گئے، وہ یہ گمان تو جائز ہے، اور یہ جو 4 گمان موسٹلی اکثر کثیر من الظن جو ممنوع ہے، اس میں سے بعض گناہ ہیں، یہ 2 گناہ ہیں، اور یہ دو کون سے 2 گناہ ہیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا ہم میں سے۔ یہ چاروں جن سے منع کیا گئے چاروں گناہ نہیں ہیں، ان میں سے بعض گناہ ہیں، مگر اس بات کو جانتا تو کوئی نہیں۔ وہ بعض یہ بھی ہو سکتا ہے، 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 بعض کا مزاج سبھی ہو سکتے ہیں، اور جب ہم اس بات کو جانتے نہیں تو وہ جو کثیر من الظن سے منع کیا ہے ان سب سے بچو، کیونکہ ان میں سے بعض گناہ ہیں، اور تم گمان باندھو گے تو ہو سکتا ہے وہ ناجائز گمان میں پہنچ جاؤ۔ میں نے پہلی بات یہ کہی کہ 100% گمان ممنوع نہیں ہے، کثیر من الظن ممنوع، کچھ گمان جائز ہے۔ 2 حدیثیں سنو۔ ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من الحزم سوء الظن، چوکنا پن سے بدگمانی ہے۔ من الحزم سوء الظن، حزم احتیاط، چوکنا پن میں سے بدگمانی ہے۔ گویا اس حدیث میں حکم دیا ہے بدگمانی کرو۔ مثلا ایک سامان تھا ایسی جگہ پر رکھنا کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی کوٹ میں ہاتھ ڈال کر پیسے لے جائے، ہو سکتا ہے، تو جو قیمتی چیز ہے کوٹ میں مت رکھو، کوٹ وہاں لٹکاؤ، سامان جو گھڑی یا پیسہ ہے جیب میں رکھ کر نماز پڑھنے آؤ۔ کوئی ضروری ہے کہ کوٹ میں سے کوئی لے جائے؟ ضروری نہیں، ہو سکتا ہے۔ یہ وہ چوکنا پن ہے۔
روز کوٹ میں گھڑی رکھتا ہے، موبائل رکھتا ہے، پیسہ رکھتا ہے، کبھی نہیں ہوا، ایک دن گئے، اب روئے گا۔ لہذا چوکناپن، احتیاط کی بات یہ ہے کہ بدگمانی رکھو، ہو سکتا ہے کوئی جیب میں سے ہاتھ ڈال کے لے جائے۔ دیکھو یہ کسی معین آدمی کے نام بدگمانی نہیں، بدگمانی ہے مگر کسی معین آدمی کے نام بدگمانی نہیں، یہ جائز۔ فرق سمجھ نہیں، کسی معین آدمی کے نام بدگمانی نہیں، بدگمانی ہے، وہاں سے جیب میں پیسے نہیں رکھتا، لے آتا، ہو سکتا ہے کوئی ہاتھ ڈال کے لے جائے، یہ تو بھئی دنیا ہے، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تو ایسی بدگمانی جو کسی معین آدمی پر نہ پڑتی ہو، ایسی بدگمانی جائز ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایسی چوکنا پن یہ ہے، احتیاط کی بات یہ ہے کہ بدگمان رہو، خامخواہ اعتماد مت کرو۔ تو یہ جواز کی ایک شکل نکلی حدیث سے، الحزم سوء الظن، احتیاط و چوکنا پن یہ ہے کہ آدمی بدگمان رہے۔ آپ نے ایک قیمتی سامان میل سے روانہ کیا، رجسٹری بھیجو، کیوں؟ ہو سکتا ہے آرڈینری ڈاک ضائع ہو جائے تو گورنمنٹ اس کی تھوڑی ذمہ دار ہے، اور تم نے اندر قیمتی سامان رکھا تو رجسٹری بھیجو، کیوں؟ چوکنا پن، احتیاط کی بات ہے، ایک آدمی بدگمان رہے۔ کوئی آرڈینری میل تو ساری ضائع تھوڑی ہوتی، لیکن بدگمان رہنا چاہے، ہو سکتا میرا یہی لفافہ ضائع ہو جائے۔ حکومت کا قانون ہے، ایئر لائنوں کا قانون ہے کہ آپ کوئی قیمتی چیز اس سامان میں نہ رکھیں جو اندر جا رہا ہے، اپنے ہاتھ کے سامان میں رکھیں، پیسہ ہو، زیور ہو، اس طرح کی چیز اپنے ہاتھ کے سامان میں رکھیں، اس میں نہ رکھیں۔ کیوں قانون بنایا ہے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو، الگ بات ہے۔ ہمارے دارالعلوم کے ایک مدرس تھے، میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں، ہمارے دارالعلوم کے ایک مدرس تھے، حج میں گئے، بولے بھالے بیچارے تھے، یعنی دنیا کے بولے بھالے، بڑا جید مدرس ہے۔ اس نے 10,000 روپے بکس میں رکھے، کچھ زائد پیسے حاجی لے جاتے ہیں، جدے پہنچے بکس آئے ہی نہیں۔ اب کوئی کپڑا بھی ان کے پاس نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، سب بکس میں ہے، وہ بکس اندر گیا۔ خیر وہ اللہ کے بندوں کی اللہ مدد کرتے ہیں، سب انتظامات ہوئے، حج کر کے واپس آئے تو 3 مہینے کے بعد وہ بکس دیوبند ایئرپورٹ نے، ایئر لائن نے پہنچایا۔ ایئر لائن نے وہ بکس 3 مہینے، حج کے نمٹنے کے 3 مہینے کے بعد پہنچایا۔ انہوں نے کھولا، بالکل صحیح تھا، وہ 10,000 روپے بھی تھے، مگر یہ تو اتفاق ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں نے تو انہیں کہہ دیا تھا کہ تمہارا بکس گیا، تم نے 10,000 اس میں رکھے تھے، یہ سارا بکس گیا، لیکن اللہ جس کو رکھے اسے کون چکھے؟ بہرحال یہ جو قانون بنایا ہے وہ قانون کسی مصلحت سے بنایا ہے، وہ بدگمانی پر مبنی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ بدگمانی واقعہ بن جاتی ہے، اور آپ کے ان ملکوں میں اگرچہ واقعہ نہیں بنتی مگر قانون یہاں بھی یہی ہے۔ یہ امریکہ ہے، اس میں ڈومیسٹک جتنی فلائٹیں ہیں اس میں آپ کسی سامان کو لاک نہیں کر سکتے، لاک کرنا تالا کھول کے ان کو دے دو، وہ چیک کریں گے اور کھلا سامان جائے گا، ممکن نہیں کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے، مگر قانون ان کے یہاں بھی یہی ہے کہ آپ قیمتی سامان اس میں نہیں رکھیں گے، اپنے ہاتھ کے سامان میں رکھیں۔ میرے بھائیوں میں تو مثالیں دے رہا ہوں کہ بدگمانی بہت سی جگہ پر ضروری ہے، اور اس کی بنیاد پر بہت سے قوانین بنتے ہیں، اور وہ ضروری ہے۔ شریعت نے بھی استثناء کیا، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے بچو، معلوم ہے کچھ گمان جائز ہے۔ دوسری حدیث، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک قبیلے میں تقسیم کے لیے مال بھیجنا تھا، زکوٰۃ کا مال مالداروں سے آتا ہے، غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے۔
تو حضور نے ایک صحابی کو بلایا اور اس سے کہا، وہ اسی قبیلے کے تھے، ان کو کہا یہ اتنا مال ہے، لے جاؤ تمہارے قبیلے میں تقسیم کرو۔ آمنا و صدق تیار ہو گئے۔ ایک دوسرے صاحب کو پتا چلا تو وہ ان کے پاس آئے اور کہا سنا ہے تم اوٹاوا جا رہے ہو؟ اوٹاوا بھیجنا تھا وہ مال تقسیم کے لیے، تو کہا سنا ہے تم اوٹاوا جا رہے؟ ان کا ہاں جا۔ انہوں نے کہا یار میرا کیمبرج، میرا بھی شہر بیچ میں آتا ہے، میں ساتھی ڈھونڈتا تھا، کوئی ساتھی ملے تو کوئی ساتھی نہیں ملا، تم اچھا ہوا چلو ہم ساتھ میں سب چلتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی سوچا کہ مال ہے بہت بڑا ہے، اکیلے جانا ہے، راستوں میں لوٹ پھوٹ ہوتی ہے، چلو ایک ساتھی مل گیا۔ یہ ساتھی ڈھونڈ رہے تھے، وہ ان کو مل گیا کہ مجھے بھی ادھر ہی جانا، میرا قبیلہ بھی ادھر ہے۔ وہ صحابی جن کو حضور نے مال سونپا تھا وہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے ایک ساتھی مل گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کون ملا ہے؟ تو انہوں نے ملا کہ وہ فلاں شخص سے ملا ہے۔ حضور نے فرمایا اخاک البکری فلا تامنہ، یا عربی کا ایک محاورہ ہے، بکری قبیلہ ہے کہ بکری قبیلے کا کوئی آدمی ہو تو اس پر ٹرسٹ نہیں کرنے کا۔ تو حضور نے کہاوت ہے، عربی کے کہاوت ہے، وہ کہاوت حضور نے کہا اخاک البکری فلا تامنہ، تمہارا بھائی اگر بکری قبیلے کا ہو تو کبھی اس پر بھروسہ نہیں کرنے کا۔ خیر وہ دونوں چلے۔ ابھی یہ جو دوسرے صاحب ساتھ ہوئے تھے ان کا قبیلہ تو آگے ہے، اس سے پہلے ایک گاؤں اور آیا، اس گاؤں کے قریب سے گزرتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا بھیا ذرا ٹھہر جاؤ، اس گاؤں میں میری جان پہچان ہے، میری خالہ رہتی ہے، میں ذرا ابھی مل کر آیا۔ وہ رک گئے راستے میں، وہ اکیلے گاؤں میں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ان کو حضور کا وہ ارشاد یاد آیا کہ اخاک البکری فلا تامنہ، وہ فوراً وہاں سے آگے بڑھ گئے، رکے ہی نہیں وہاں۔ بہت دور گئے تو دیکھا کہ پیچھے سے وہ ساتھی ان کا 15-20 آدمی لے کر آ رہا ہے، سب کیا ہے لٹ تیر کفن تلواریں ہیں، وہ ان کو لوٹنے کے لیے ساتھی لے کر آ رہا تھا، اکیلا تو لوٹ نہیں سکتا تھا۔ یہ کافی دور نکل گئے تھے، وہ بچ گئے۔ تو یہ جو حضور نے جملہ فرمایا یہ بدگمانی کرنے کی تعلیم دی کہ اپنے اس ساتھی کے بارے میں پورا مطمئن نہ رہی ہو سکتا ہے تمہارے راستے میں تمہیں دھوکہ دے گڑبڑ کرے۔ معلوم ہوا کہ بعض گمان تو جائز ہیں اور وہ گمان اس وقت ہیں جب کہ کسی معین آدمی پر نہ واقع ہوں، عام باتیں۔ اخاک البکری یا فلا تامن ہوئی عربی کے ایک محاورہ ہے، کہاوت ہے، اس کا مصداق دنیا کا ہر آدمی ہو سکتا ہے، کوئی ایک معین آدمی اس کا مصداق نہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہے۔ اس میں یہ گمان جو نکل گیا اور وہ جو جائز ہے وہ تو کیسے گناہ ہوگا؟ اب یہ گمان جن سے منع کیا گیا ہے اور یہ کثیر من الظن ہے، یہ 1% ہے، یہ 4% ہے، یہ جو کثیر من الظن ہے ان میں سے بعض گمان گناہ ہے، اور وہ بعض کون سے معلوم نہیں، ان چاروں میں سے ہر ایک اس بعض کا مصداق ہو سکتا ہے، اور جب ہر ایک مصداق ہو سکتا ہے تو چاروں گمان نہیں کرنے، معلوم نہیں ہم گمان کر رہے ہیں وہ گناہ نہ ہو جائے۔ وہ کون سا گمان ہے جو گناہ ہے؟ گمان ایک بیج ہے، اس گمان سے درخت پیدا ہوتا ہے، پھر اس پر پھول اور پھل آتے ہیں۔ تو جس گمان پر ثمرات مرتب ہوں برے، ثمرات مرتب ہوں برے، وہ گمان گناہ ہے۔ ایک مدرسے سے طالب علم فارغ ہوا، ہم نے گمان کیا کہ اس کو مدرس رکھ لیا جائے تو بہت اچھا آگے جائے گا، ابھی تو نیا نیا ہے لیکن آگے بہت اچھا عالم بنے گا، یہ اچھا گمان ہے۔ ہم نے رکھا، اس کو مدرس رکھا، مگر ہمارا گمان پورا نہیں ہوا، کوئی حرج نہیں، اور ہوا تو سبحان اللہ۔
لیکن ایک گمان وہ ہے کہ جس پر کوئی گناہ مرتب ہو، برا پھل مرتب ہو، برا ثمرہ مرتب ہو. تو مثلا ہم نے ایک شخص کے بارے میں یہ گمان کیا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اور اگرچہ غریب ہے، ہمارا دشمن ہے، مگر ہم اسے زکوٰۃ نہیں دیں گے. ارے کیوں نہیں دو گے؟ بیچارہ جب غریب ہے. اور یہ جو تم کہتے ہو میرا دشمن ہے، تو تمہارا گمان ہے، کوئی علامت، کوئی دلیل کہ تمہارا دشمن ہے؟ بھائی گمان باندھ لیتے ہیں، گاؤں میں ایک دوسرے کے بارے میں گمان باندھ لیتے ہیں، اور پھر نیکی میں بھی اس کا تعاون و مدد نہیں کرتے. تو یہ وہ گمان ہے جو گناہ ہے. یا کبھی رشتے داریوں میں، بھائیوں کے بارے میں، بہنوں کے ساتھ، چچا بانو کے ساتھ بدگمانیاں ہو جاتی ہیں، اور قطع رہنی، بولنا چالنا بند، اور صرف بدگمانی کی بنیاد پر، جس کی حقیقت کچھ نہیں. یہ وہ بدگمانی ہے جس پر برا پھل آیا ہے. یہ برا پھل جس پر آیا، قطع رحمی حرام ہے، اور گمان بدگمانی کی بنیاد پر قطع رحمی کی ہے. اور مثال، چوری ہو گئی، آمین سے پوچھا، ارے بھائی چوری کس نے، کون چور ہے؟ عامل کو علام الغیب تھوڑی ہے، یہ تو مسئلہ گڑبڑ ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب ذاتی عطائی تھا نہیں تھا، تو عامل کو کہاں سے علم غیب ہو گئے؟ ایسے عاملوں کے پاس یہ پوچھنے جانا کہ کس نے چوری کی، یہ پوچھنے جانا، یہی غلط ہے. عامل کیا جانے، وہ کوئی عالم الغیب ہے. مگر پوچھا، اور کوئی عامل کبھی نہیں کہے گا کہ میں نہیں جانتا. کسی نے کسی کا نام پکڑا دے، بہن کا نام پکڑا دیا، بھائی کا نام پکڑا دیا، نوکر کا نام پکڑا دیا، پڑوسی کا نام پکڑا دیا. بس ابھی ایسی بدگمانی ہو گئی کہ کہیں سے کہیں بات پہنچی. قرآن نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. کہا ایسی بات کے پاس مت ٹھہرو جس کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی بات کے پاس مت رکو، مت ٹھہرو جس کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو. آنکھ، کان اور دل، ہر ایک سے وہ بات جس کے پاس تم ٹھہرے ہو بغیر علم کے، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن باز پرس ہوگی. اگر آنکھ سے تعلق ہے تو آنکھ سے باز پرس ہوگی، کان سے تعلق ہے کان سے باز پرس ہوگی، دل سے تعلق ہے دل سے باز پرس ہوگی. اسی بات کے بارے میں جس بات کے پاس میں بغیر علم کے ٹھہرے ہو. تو یہ جو عاملین بتاتے ہیں یہ سب بغیر علم کے ہیں. ترکیب کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ وہی پھر بھٹکنے والی بات آئی. میری ایک جماعت تھی، اس جماعت میں ایک طالب علم کے 150 روپے چوری ہو گئے. یہ بہت پرانی بات ہے. یہ 150 روپے جب میری تنخواہ 140 روپے تھی، میری تنخواہ 140 روپے تھی اس وقت کی یہ بات ہے. وہ پریشان میرے پاس آیا، بیچارے کا 2-3 مہینے کا خرچہ چوری ہو گیا. تو میں نے اس سے کہا تجھے کسی پر بدگمانی ہے؟ تو اس نے کہا میری جماعت کا فلاں طالب علم ہے، کمرے میں رہتا ہے، مجھے یہ بدگمانی کہ اس نے دی ہے. میں نے کہا کوئی حرج نہیں، تو خاموش ہو جا چل. دوسرے دن میں سبق میں گیا اور میں نے ایک دھواں تقریر کی. میں نے کہا آج رات مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ایک طالب علم کا، ہماری جماعت کے ایک طالب علم کی چوری ہوئی. ارے ہوئی کسی کی؟ تو ایک بولا کہاں میری ہوئی. میں نے کہا ہاں ایک طالب علم کی چوری ہوئی ہے، اور وہ 24 گھنٹے میں اگر وہ پیسہ واپس نہیں ہوگا تو پھر وہ پانی مانگنے نہیں رہے گا. میں آج رات عمل کروں گا. میں عمل فمل کچھ بھی نہیں جانتا. تو دوپہر کو وہ طالب علم آیا
اور آ کر اس نے کہا کہ وہ غلط میں نے لیے ہیں، ارے ایسا ہے ویسا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس طالب علم جس کے تو نے لیے ہیں اس کی جو کتابیں پڑھی اس میں کوئی کتاب ہے؟ مثلا اس نے کہا منجد ہے. میں نے کہا دیکھ منجد کے صفحہ 350 پر یہ 150 روپے تو رکھ دیجیے. اس نے چپ کے سوارا کیا. دوسرے دن پھر میں نے 2000 پکڑی تھی. میں نے اس کو کہا نالائق بدتمیز تو کہتا میرے پیسے چوری ہوئے؟ ارے تیرے پیسے منجد کے صفحہ 350 پر رکھے. کوئی آ کر کھولتا ہے تو وہاں ہے. اور پوری چاروں طرف شہرت ہو گئی کہ چوری بتاتے ہیں. اب ادھر سے کوئی آ رہا کوئی ادھر سے. لا حول ولا قوت. استغفر اللہ. یہی معاملے جادو میں آدمی بیمار ہے. پہنچ گئے عامل کے پاس. نے کہا ٹونا ہے، ٹوٹکا ہے، جادو ہے، کھوٹا ہے، سیدھا ہے. ارے کس نے کہا؟ تیری بھابھی نے کروائے. بس وہ بھابھی بھی جادو ہی نہیں ہے. یہ جادو کے جتنے کیس ہیں اس میں 90% بیماریاں ہوتی ہیں، صرف 10% جادو یا عاصب ہوتا ہے. مگر یہ عامل 100% اس کو جادو بتاتے ہیں. چلو بتاؤ. اور ہوتے نہیں ہے جادو. اور پھر نام بھی بھابھی کا پکڑا دیا، بھائی کا پکڑا دیا. اب زندگی بھر کے لیے بھابھی کا دشمن، بھائی کا دشمن. یہ وہ گمان ہیں جن کے درختوں کے اوپر برا پھل لگتا ہے. ظاہر جو عامل نے بتلا دیا ہے کہ فلاں نے تیرے بھائی نے یہ کیا ہے، تیرے دوست نے یہ کیا، تیری بھابھی نے یہ کیا، تیری چچی نے یہ کیا ہے. تو اب تو اس سے زندگی بھر کے لیے دشمنی ہو گئی. اور بیچاری وہ اس کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہے اور حقیقت میں بھی جادو نہیں ہے، بیماری ہے. یہ سب میں نے مثالیں دی بہت ساری اس بات کی کہ وہ گمان جو بیج ہے اس سے اوپر درخت پیدا ہوا اور اچھا پھل آیا، کوئی گناہ نہیں. درخت پیدا ہوا اور اس میں برا پھل لگا، یہ وہ گمان ہیں جو گناہ ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ یہ 4 گمان جو ممنوع ہے کثیر من الظن، اس میں سے کون سا گمان گناہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا. لہذا ان 4 سے بچو. لہذا وہ گمان جو کسی معین آدمی پر واقع ہو وہ ممنوع ہے، اور وہ گمان جو کسی معین آدمی پر واقع نہ ہو وہ جائز ہے. اور جو گمان کسی معین آدمی پر واقع ہو وہ ناجائز ہے. ان میں سے ہر گمان گناہ نہیں، ان میں سے بعض گمان ہے. پھر گمان کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ پھر اگلا مرحلہ ہے تجسس. تو سراغ لگانا یہ اس سے آگے کی ڈگری ہے. ایک بارے میں گمان ہو اور اس گمان کی وجہ سے اب وہ اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، مختلف طریقوں سے سراغ لگانے کی کوشش کرتا ہے. یہ تجسس ہے. تجسس کے معنی سراغ لگانا. لوگوں کے احوال کا سراغ مت لگاؤ. آج صبح میرے پاس میں ایک صاحب آئے فجر کے بعد کہ رات کو یہاں ایک صاحب قرآن ہاتھ میں لے کر کے قیام اللیل 3-4 آدمی جماعت کر رہے تھے. میں نے ان سے کہا تمہارا کیا بگڑا ہے، جاؤ اپنا کام کرو. میں اپنے کمرے میں چلا گیا. میں ان کے پیچھے کیوں پڑوں؟ میری مسجد نہیں ہے، میرا مینجمنٹ نہیں ہے، مجھ پر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. کوئی کرتا ہے میں کیوں اس کے پیچھے پڑوں؟ میں اپنے کمرے میں جا کر پڑھنے بیٹھ گئے. لیکن جس کا مینجمنٹ ہے، جس کو مسجد دارالسلام کا پورا نظام اپنے ہاتھ میں رکھنا، ان کا ذمہ داری ہے اس پر نظر رکھنا. دیکھو یہاں 2 مسئلے سمجھو. ایک مسئلہ ہے نفل کی جماعت کرنا، کوئی بھی نفل ہو، اور ایک ہے رمضان میں یا رمضان کے آخری عشرے میں تہجد کی جماعت کرنا. یہ 2 مسئلے الگ الگ ہیں. لیکن الگ الگ ایسے نہیں ہیں کہ جیسے انسان اور پتھر ایسے الگ الگ نہیں ہیں.
بلکہ یہ دونوں ایسے ہیں جیسے انسان اور جانور. انسان بھی جانور ہے، جانور یعنی جان والا، وہ بھی جان والا ہے اور انسان بھی ہے، مگر انسان ہی جانور نہیں ہے. گھوڑا، گدھا، بلی، چوہا یہ سب جانور ہیں. اسی طریقے سے کوئی بھی نفل عبادت، کوئی بھی نفل نماز، اس کو جماعت سے پڑھنا، اور ایک ہے رمضان میں یا آخری عشرے میں قیام اللیل کو جماعت سے پڑھنا، تو یہ بھی نفل نماز ہے. مگر نفل نمازیں اس کے علاوہ اور بہت ہیں. یہ جو کوئی بھی نفل نماز ہو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک مقتدی کے ساتھ آپ نفل کی جماعت کر سکتے ہیں، 2 مقتدیوں کے ساتھ آپ نفل کی جماعت کر سکتے ہیں، کوئی بھی نفل ہو. 3 مقتدیوں کے ساتھ نفل جماعت کرنا جائز نہیں. کیوں؟ اگر اس طریقے سے سلسلے چلتے رہیں گے تو 5 نمازیں جو ہیں انہیں جماعت سے پڑھنے لوگ نہیں آتے ہیں. بہت ساری نمازیں جماعت سے شروع کر دو گے، لوگ تھک جائیں گے، یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے. جو کہتے ہیں کہ یہود کی شریعت میں 3 روزے تھے، پھر احتیاطاً 4 کیے، پھر احتیاطاً 5 کیے، کرتے کرتے 6 مہینے کے روزے کر دیے سال میں. اور جب اتنے سارے ہو گئے تو کون 6 مہینے کے روزے، انہوں نے سارے ہی چھوڑ دیے، اور 3 بھی گئے. یہود روزہ نہیں رکھتے، عیسائی رکھتے، مگر یہود کیا روزہ ہے ہی نہیں، وہ 3 بھی گئے ان کے. تو جب ناقابل برداشت احکام شرعیہ کو کر دیں گے. دیکھو رمضان میں حدیث میں منع کیا کہ رمضان کا روزہ 1-2 دن پہلے احتیاطاً شروع مت کرو، چاند نظر آنے کے بعد رمضان کے روزے شروع کرو. اور رمضان کے ختم پر شوال کی 1 تاریخ کا روزہ حرام کر دیا، تو عید کا روزہ حرام، تاکہ نہ ادھر سے بڑھے نہ ادھر سے بڑھے. جو کچھ احکام شرعیہ ہیں بھائی اتنے پر عمل کرو. شریعت نے 5 جماعتیں رکھی ہیں، 5 فرض نماز کی جماعتیں رکھی ہیں، بھائی اتنی ہی اہتمام سے جماعتیں کرو. اگر نفلوں کی جماعتیں شروع کرو گے تو اتنی جماعتیں ہوں جائیں گی کہ پھر یہ بھی کوئی نہیں پڑے. دوسرا مسئلہ، رمضان شریف میں پورے رمضان میں یا آخری عشرے میں تہجد کی جماعت کرنا، ہمارے نزدیک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. چاروں ائمہ کے نزدیک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. حضور نے جو ایک رمضان میں 2 راتیں یا 3 راتیں جماعت سے نماز نفلیں پڑھائی تھی، وہ تہجد نہیں تھی، وہ تراویح تھی. اور الحمدللہ حضرت عمر کے زمانے سے وہ تراویح تمام مسلمان پورا رمضان جماعت سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تہجد حضور نے جماعت سے نہیں پڑھایا تھا تو اس کو کیسے جماعت سے پڑھو گے؟ تو بدعت ہو گئی. جب حضور سے تہجد جماعت سے پڑھانا ثابت ہی نہیں ہے تو اس کو جماعت سے کیسے پڑھو گے؟ اس کو جماعت سے پڑھو گے بدعت ہو جائے گی. ایک تو تھا وہ ناجائز تدائی کے ساتھ، یہ دوسرا مسئلہ کھڑا ہوگا. غیر مقلدین کی رائے عجیب و غریب ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو تہجد کی 8 رکعتیں تھی یہی حضور نے جماعت سے پڑھائی تھی. تو پھر تم تراویح میں کیوں آتے ہو 8 رکعتیں پڑھنے؟ پھر تو تمہارے لیے تراویح میں آنا بدعت ہو گیا. تمہارے خیال میں حضور نے تراویح تو پڑھائی ہی نہیں جماعت سے، پھر کیوں آتے ہو؟ اور یہ قیام اللیل کروایا ہے تو یا تو صرف 3 راتیں جماعت سے پڑھو یا پورا رمضان پڑھو، آخری عشرے میں کیوں پڑھتے ہو؟ ان کا خیال ہے، ہمیں کسی کے خیال سے کچھ نہیں لینا. یہ دنیا ہے، ہر ایک کو ایک رائے قائم کرنے کا حق ہے. انہوں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ حضور نے جو 2 راتیں یا 3 راتیں جماعت سے نماز پڑھائی تھی یہ تہجد کی نماز پڑھائی تھی. تو اگر یہ پڑھائی تھی تو پڑھو اسے. تراویح میں کیوں آتے ہو بھائی؟ یہ تراویح تو حضور نے پڑھائی ہی نہیں، یہ تو حضرت عمر کی بدعت ہے. وہ کہتے ہیں یہ بدعت عمر ہی ہے. یہ تو تمہارے خیال میں حضرت عمر کی بدعت ہے، کیوں آتے ہو اس بدعت میں؟ وہ پڑھو. اور پھر یا تو صرف 2 راتیں پڑھو یا پورا رمضان پڑھو، اور وہی قیام اللیل پڑھو. آخری عشرے میں کیوں پڑھتے ہو بھیا؟ تو یہ ان حضرات کی رائے ہے اور ہمیں کسی کی رائے سے کچھ نہیں لینا. ہماری مسجدیں
उसमें ये बिदआत नहीं होंगी। जिसको क़ियामुल लैल की जमात करनी है मस्जिद के अहाते से जाए बाहर, अपने घर में करे, अपनी शॉप में करे, कहीं भी करे, हमारी मस्जिदों में नहीं। हमारी मस्जिदों में सुन्नत के मुताबिक अमल होगा, और उस सुन्नत को तुम भी तस्लीम करते हो। तुम भी तरावी में 8 रकातें आकर पढ़ते हो, इसका मतलब कि सुन्नत ये है, फिर दूसरी नमाज हमारी मस्जिदों में नहीं। कोई ये कहे कि फुला बुजुर्ग और फुला बुजुर्ग करते थे और आज फुला साहब और फुला साहब करते हैं, उसका जवाब ये कि हम हनफी हैं। हमारी फिक़ा में इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा का हम फॉलो करते हैं। उस फिक़ा में अगर है तो बताओ, फुला फुला के हम फॉलोवर नहीं हैं। फुला फुला हमारे सर आंखों पर बड़े आदमी थे, ऐसे थे वैसे थे, हम उनके फॉलोवर नहीं। फॉलोवर हम इमाम अबू हनीफा और फ़िक़्ह हनफी के हैं। ये नुक्ता हमेशा ख्याल रखना चाहिए। फिर एक गहरा सवाल है कि ठीक है हम फुला साहब के फॉलोवर नहीं है, लेकिन वो भी तो बड़े आदमी थे। उसका जवाब ये है कि हर बड़े आदमी के कुछ तफर्रुदात होते हैं, उनकी अपनी कुछ राहें अलग होती हैं, वो राहें उनके साथ होती हैं, उनका हम फॉलो नहीं करते। हम तो फॉलो फ़िक़्ह हनफी का करते हैं। ये नुक्ता हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि इनके फला फला बुजुर्गों ने जो कुछ किया है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। वो उनकी राय थी और वो तफर्रुद था उनका। और हम फ़िक़्ह हनफी का, तो हम अहनाफ में बेशुमार बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, उनकी रायों का फॉलो नहीं करते। हम तो फ़िक़्ह हनफी और इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा से जो एक स्कूल ऑफ थॉट चला है, इमाम अबू हनीफा जो रियल पर्सन थे उनका भी फॉलो नहीं करते। ये भी जहन में रखो, इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा जो एक रियल पर्सन थे उनका भी हम फॉलो नहीं करते। क्यों? ये एक आदमी की राय हर मसले में सही नहीं हो सकती। फिर हम जो हनफी फ़िक़्ह है ये लीगल पर्सन है, ये कानूनी पर्सन है, ये तो स्कूल ऑफ थॉट है। बहुत से मसले इमाम अबू हनीफा के कौल पर फतवा नहीं, इमाम अबू यूसुफ के कौल पर फतवा, इमाम मोहम्मद के कौल पर फतवा, इमाम ज़ुफ़र के कौल पर फतवा है। और बहुत से मसले हुए जो इमाम अबू हनीफा के ज़माने में थे ही नहीं, बाद में पैदा हुए, तो बाद में जो उलमा थे उन्होंने फतवे दिए, वही फ़िक़्ह हनफी है, वही स्कूल ऑफ थॉट है। और आज बहुत से मसले हैं नए नए जमाने के पैदा किए हुए, इनके मसले आप देवबंद के दारुल इफ्ता से पूछेंगे, वो जो जवाब देंगे वही फ़िक़्ह हनफी। तो कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि एक मुअय्यन आदमी हर मसले में उसकी राय दुरुस्त, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और हम रियल अबू हनीफा का फॉलो नहीं करते, लीगल अबू हनीफा का फॉलो करते हैं। वो एक स्कूल ऑफ थॉट है। और आज तक जो नए मसाइल हैं, आज के जो उलमाए अहनाफ फतवे देते हैं, वो फतवे सब उसी फ़िक़्ह में शामिल होते हैं। और क़यामत तक इसी तरह से नए नए मसाइल और ज़माने के उलमाए अहनाफ जो फतवे देंगे वो सब फ़िक़्ह हनफी में शामिल होंगे और उसका फॉलो करने वाला हनफी होगा। फिर एक सवाल और है कि जब ये बात है तो फिर ये 4 स्कूल ऑफ थॉट क्यों हुए? उसका जवाब ये है कि कुरान और हदीस समझने के लिए प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं। देखो उसूल 2 हैं, एक उसूल इस्लाम है, उसमें अगर इख्तिलाफ कोई करेगा गुमराह फिरका हो गया, अहल सुन्ना वल जमा से बाहर गया अगर उसूल इस्लाम में इख्तिलाफ करेगा। और एक है उसूलुल फ़िक़्ह, कुरान और हदीस से मसाइल निकालने के प्रिंसिपल्स है, इसमें इख्तिलाफ हो सकता है। जैसे मसाइल में इख्तिलाफ हो सकता है, मसाइल कुरान और हदीस से समझने के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें भी इख्तिलाफ हो सकता है और ये गुमराही नहीं है। जैसे अइम्मा अरबा के दरमियान में मसाइल में इख्तिलाफ है और ये गुमराही नहीं है। तो ये मसाइल कुरान और हदीस से समझने के जो उसूल हैं उन उसूल में भी इख्तिलाफ है और ये इख्तिलाफ भी गुमराही नहीं है।
اور ایک اصول شرع ہیں، ایک اصول دین ہے، اصول اسلام ہیں، وہ پرنسپل الگ ہیں. ان میں اگر کوئی اختلاف کرے گا تو وہ سنت والجماعت سے خارج ہو گیا، گمراہ فرقوں میں چلا گیا. تو چاروں ائمہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے جو پرنسپلز ہیں یعنی اصول الفقہ ہیں، ان میں اختلاف ہو گیا ہے. اس وجہ سے چاروں ائمہ کے درمیان میں بعض مسائل میں اختلاف ہوا ہے. اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، تفصیل کا وقت نہیں. پھر ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں اور پھیلائی ہوئی، یہ میں نے مضمون سمجھایا، اسے سمجھے نہیں سمجھے. مسائل کا اختلاف نو پرابلم، اصول کا اختلاف اہمیت رکھتا ہے. پھر اصول دو ہیں، ایک اصول اسلام ہے، اس کو اصول شرع کہتے ہیں، اسی کو اصول دین کہتے ہیں. وہ اسلام کے اصول ہیں، صحیح بات کے اصول ہیں. ان میں اگر کوئی فرقہ اختلاف کرے گا تو وہ سنت والجماعت سے خارج ہو جائے گا. اور وہ جو حدیث میں 72-73 فرقوں والی حدیث ہے وہ اسی اصول سے متعلق ہے. اور ایک ہے قرآن و حدیث میں سے فقہ نکالنا، مسائل نکالنا. مسائل نکالنے کے لیے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں، اور یہ اصول الفقہ کہلاتے ہیں. یہ چاروں ائمہ کے درمیان میں اصول الفقہ میں اختلاف ہوا ہے. مثلا ایک حکم ہے، قرآن میں نہیں، حدیث میں، اور حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح ہے مگر خبر واحد ہے جو ظنی ہوتی. تو کیا حدیث سے فرضیت ثابت ہو سکتی؟ 3 ائمہ کہتے ہیں ہو سکتی ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی. کیوں؟ حدیث چاہے کتنی اعلیٰ درجے کی صحیح ہو مگر وہ خبر واحد ہے، ظنی ہے، قطعی اور یقینی نہیں ہے. اور فرض ثابت کرنے کے لیے قطعی اور یقینی چاہیے. اور 3 ائمہ کہتے ہیں کہ اگر اعلیٰ درجے کی حدیث صحیح ہے تو اسے فرض ثابت ہو سکتا ہے. چنانچہ اختلاف ہو گیا کہ نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے؟ 3 ائمہ نے کہا فرض ہے. اگر الحمد کسی رکعت میں نہیں پڑھو گے نماز ہی نہیں ہوگی. امام ابو حنیفہ فرماتے فرض نہیں ہے، واجب ہے. اگر بھول سے کسی رکعت میں الحمد شریف رہ گئی، آخر میں سجدہ سہو کرو، نماز ہو جائے. دونوں کی دلیل ایک ہی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. یہی حدیث امام ابو حنیفہ کی بھی دلیل ہے، یہی حدیث 3 ائمہ کی بھی دلیل ہے، اور اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے. ائمہ ثلاثہ نے کہا کہ اس حدیث سے نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ کی فرضیت ثابت ہو گئی. امام ابو حنیفہ نے کہا حدیث خبر واحد ہے، متواتر نہیں ہے، اور ہر خبر واحد مفید ظن ہوتی ہے، یقین قطعی نہیں ہوتی ہے. لہذا اسی حدیث سے نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ کا وجوب ثابت ہو. تو قرآن و حدیث سے مسائل ثابت کرنے کے اصول میں اختلاف ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے 4 فقہوں میں اصول فقہ میں اختلاف کی وجہ سے 4 فقہوں میں بعض مسائل میں اختلاف ہوا. پھر میں نے کہا کہ ایک دوسری بات ہے جس کے بارے میں لوگوں میں غلط فہمی ہے یا پھیلائی گئی ہے. کچھ تو ہے، کچھ پھیلائی گئی. وہ کیا ہے؟ فقہ کے 80% مسائل میں کسی کا کوئی فالو نہیں ہے. اللہ رسول کا فالو ہے، قرآن و حدیث کا فالو ہے. 20% فقہ کے مسائل ایسے ہیں جن میں ائمہ کا فالو کیا جاتا ہے، اور وہ 20% ایسے ہیں کہ ان میں فالو کیے کے بغیر دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور وہ 20% جو مسائل ہیں وہ 3 طرح کے مسائل ہیں. وہ 3 طرح کے مسائل ہیں جو 20% ہیں، ان میں فالو کیا جاتا ہے ائمہ کا. فالو کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور باقی 80% قرآن و حدیث میں جو کچھ آیا ساری امت اسی پر چلتی ہے، کسی امام کا کوئی فالو نہیں کیا جاتا.
لیکن اب ایسا تو میرے بھائیوں بہت مشکل ہے کہ یہ 80% فقہ کی الگ کتاب میں لکھے جائیں اور یہ 20% الگ کتاب میں لکھے جائیں، یہ تو بہت مشکل ہے۔ فقہ کے تو سارے مسئلے ایک ساتھ ہی لکھے جائیں گے، بس وہ 80% بھی جس کتاب میں ہے، یہ 20% بھی اسی کتاب میں ہے، اور اس کا نام ہوگا فقہ حنفی کی کتاب، فقہ شافعی کی کتاب، فقہ مالکی کی کتاب۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب میں جتنے مسئلے ہیں سب امام ابو حنیفہ کے ہیں، اس کتاب میں جتنے مسئلے ہیں سب امام شافعی کے ہیں، اس کتاب میں جتنے مسئلے ہیں سب امام مالک کے ہیں۔ یہ سب غلط ہے میرے بھائیوں۔ اس کتاب میں جو مسئلے ہیں 80% تو قرآن و حدیث کے مسائل ہیں، اس میں امام ابو حنیفہ کا کوئی دخل نہیں، صرف 20% مسائل امام ابو حنیفہ کے ہیں۔ ایسے ہی فقہ شافعی میں 80% تو قرآن و حدیث کے مسائل ہیں، 20% امام شافعی کی رائے ہیں۔ ایسے ہر فقہ میں اسی طرح سے۔ میں ایک مثال دوں، اللہ جانے آپ سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے۔ وضو کیسے کرنا؟ قرآن کریم میں آیت پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اور سارے مسلمان اسی آیت کریمہ میں جو کچھ طریقہ بتلایا ہے اسی کے مطابق وضو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں ابو حنیفہ شافعی نہیں ہوتے، اللہ کی اس آیت کریمہ میں جو طریقہ وضو کا بتایا اسی پر وضو کرتے ہیں۔ مگر اس آیت کریمہ میں 5 باتوں میں اختلاف ہو گئے، اس آیت کریمہ کے سمجھنے میں 5 باتوں میں اختلاف ہو گئے۔ سب سے پہلا تو مسئلہ یہ آیا کہ کیا وضو کے لیے نیت ضروری ہے یا نیت ضروری نہیں؟ امام شافعی علیہ الرحمہ نے بیان نیت ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات حدیث ہے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، نیت نہیں وضو نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ نے کہا وضو عبادت غیر مقصودہ ہے، لہذا اس میں نیت ضروری نہیں ہے، اور انما الاعمال بالنیات عبادات مقصودہ کے بارے میں۔ ایک آدمی ہل چلا رہا ہے، خوب موسلا دھار بارش ہوئی، سر سے پیر تر بتر ہو گئے، اب اس نے ہل کھڑا رکھا، نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنی ہے یا جو بھگ گیا وہ وضو ہو گئی؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا وضو ہو گئی۔ امام شافعی فرماتے نہیں وضو نہیں ہوئی، اس نے وضو کی نیت نہیں کی۔ یہ ایک آدمی کھڑا تھا نہر کے کنارے، دوسرے نے مزاق کرتے ہوئے دھکا دیا، وہ گرا اس میں اور 2-4 ڈبکیاں کھا کے نکل آیا۔ اب نماز پڑھنی ہے، وضو کرنی ہے یا ہو گئی؟ امام ابو حنیفہ فرمایا وضو ہو گئی، اس کی غسل واجب تھا تو غسل بھی ہو گیا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرمائیں گے اس کا وضو غسل نہیں ہوا، کیونکہ یہ تالاب میں گرا ہے، اس کی نیت کہاں تھی وضو کی؟ اب یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا۔ اب اس آیت میں کہاں ہے یہ؟ اور اسی آیت کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وضو ایک عبادت ہے، اور حدیث میں ہے اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، تو وضو کے لیے نیت ضروری ہے یا نہیں؟ اب پھر اختلاف ہوا کہ عبادت تو ہے مگر کیسی، اصلی یا فرعی، مقصود یا غیر مقصود؟ اب یہ جو سارا اختلاف ہوا ہے اس میں ان کی رائے ہے، ان کو کیسے غلط کہہ دو گے، اور ان کی رائے ہے اس کو کیسے غلط کہہ دو گے؟ ہر ایک کی اپنی رائے ہے اور رائے کے پیچھے دلائل ہیں۔ دوسرا مسئلہ، قرآن نے 4 فرائض کے درمیان میں واو استعمال کیا ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ۔ یہ واو کیسا ہے؟ یہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمائی یہ واو ترتیب کا ہے، بس اسی ترتیب سے وضو کرو گے وضو ہوگی، اگر خلاف ترتیب کرو گے وضو نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، واو مطلق جمع کے لیے ہے کہ یہ 4 فرائض اور ارکان اکٹھا ہو جائیں تو وضو ہو گئی۔ مثال لو، ایک آدمی گرمی بہت تھی، حوض پر جا کر بیٹھا اور دونوں پیر اندر ڈال کر خوب دھوئے اور ٹھنڈا ہوا،
پھر اس نے چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے اور مسح کیا اور اٹھ کے چل دیا، وضو ہوئی؟ امام شافعی علیہ الرحمہ فرمائیں گے نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس نے پیر پہلے دھوئے ہیں، اسی ترتیب سے کرے گا تو وضو ہوگی ورنہ وضو نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہو گیا وہ، کیوں؟ پیر بھی دھل گئے، وہ بھی ایک رکن سے آگے پیچھے دھلے۔ سنت یہی ہے جو قرآن میں آیا اسی کے مطابق وضو کرنا سنت ہے، لیکن اگر اس کے خلاف وضو کر لے گا تو وضو ہو جائے گی۔ اب یہ مسئلہ اس آیت میں کہاں ہے؟ یہ واو کیسا ہے؟ وہ بڑے سر والا واو، موٹا ماتھا واڑو، یہ واو کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ عجیب عربیت کا مسئلہ ہے، کوئی قرآن کا مسئلہ تھوڑی ہے، اور عربی زبان جاننے والے اس مسئلے کو سوچیں گے۔ تیسرا مسئلہ یہ اختلافی ہوا کہ موالات ضروری ہے یا وضو میں یا ضروری نہیں، یعنی چہرہ دھویا، اس کے بعد ہاتھ دھویا، وقفے سے ہاتھ دھوئے، کتنا وقفہ چلے گا؟ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر چہرہ دھونے کے بعد اتنی دیر ٹھہر گیا ہے کہ بدن کی گرمی سے یا ہوا سے یا دھوپ سے چہرہ بالکل خشک ہو گیا، پھر اس کے بعد اس نے ہاتھ دھوئے، وضو نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے دھو اگلا وضو۔ دیکھو، تولیے سے پوچھنا اس میں کوئی حرج نہیں، کاغذ سے پوچھ لینا اس میں کوئی حرج نہیں۔ بیچی زیور میں مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کو نزلے کا مرض، علت نزلوی مزاج ہے، وہ غسل کرتی ہے تو نزلہ ہو جاتا ٹھنڈے پانی سے، تو بیچی زیور میں لکھا کہ وہ پہلے اپنا سر دھو ڈالے، اکیلا سر دھو ڈالے، پھر تولیے سے خوب خشک کر ڈالے اور پھر باقی بدن دھوئے، پھر تولیے سے خشک کر دینا۔ اس سے موالات میں فرق نہیں پڑتا۔ موالات میں فرق کب پڑتا ہے کہ ایک عضو دھونے کے درمیان اور دوسرے عضو کے درمیان میں اتنا زمانہ ہو گیا کہ ہوا سے وہ عضو خشک ہو گیا، گرمی سے، بدن کی گرمی سے یا باہر کی گرمی سے خشک ہو گیا، اس کے بعد اس نے اگلا عضو دھویا۔ دیکھو، صبح 8 بجے وضو کرنے بیٹھا، چہرہ مکمل دھو دیا اور پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی تو ٹیلی فون سننے چلا گیا۔ کہ وہ باولا وضو کر رہا تھا ٹیلی فون سننے گیا؟ جی ہاں، یہ تو باولا نہیں ہے، چھوٹا باولا ہے۔ ہمارے مولانا اشرف صاحب اشرفیہ کے محتمین سنایا کرتے تھے سیٹھوں کا قصہ کہ واش روم میں ٹیلی فون آئے تو اسی حال میں آئے ہیلو، اور وہ لنگی چھوڑنا بھی بھول گئے۔ تو یہ ٹیلی فون کی گھنٹی سن کر تو پاگل ہو جاتا ہے آدمی، لنگی چھوڑنا بھی بھول جاتا ہے، اسی حال میں آتا ہے ہیلو۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ 10 منٹ باتیں کرتا رہا۔ کوئی 10 منٹ کیسے باتیں کرے گا فون پر؟ ارے لندن میں میرا ایک دوست ہے، وہ جب فون آتا تھا 1 گھنٹے سے پہلے فون رکھتا ہی نہیں۔ اب 1 گھنٹے سے فون سنتا رہا، اب آ کر اس نے ہاتھ دھوئے، پھر دوسری گھنٹی بجی، پھر بھاگا، پھر آدھا گھنٹے تک باتیں کرتا رہا، پھر آیا، پھر آ کر مسح کیا، ابھی مسح کر چکا تھا، پھر گھنٹی بجی، یا دروازے پہ کسی نے نوک کی، پھر بھاگا، پھر جا کر اسے آدھا گھنٹہ باتیں کر کے آیا، پھر پیر دھوئے، تو وضو ہوئی یا نہیں ہوئی؟ درمیان میں وضو توڑنے والی کوئی بات پیش نہیں آئی، یہ بات ذہن میں رکھو۔ یہ جو اسے 2 گھنٹے میں وضو مکمل کی اور اس 2 گھنٹے کے درمیان میں وضو توڑنے والی کوئی بات پیش نہیں آئی، تو وضو ہوئی یا نہیں ہوئی؟ امام مالک کہتے نہیں ہوئی، اور بقیہ سب ائمہ کہتے ہو گئی۔ کیوں؟ مسلسل کرنا کہ ایک عضو خشک ہو اس سے پہلے دوسرا عضو دھونا، ایسا آیت کریمہ میں کہیں نہیں۔ امام مالک کی رائے یہ ہے۔ اب یہ مسئلہ قرآن میں حدیث میں کہاں ہے تو اس کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے۔ چوتھا مسئلہ، یہ جو قرآن میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس میں جو یہ با ہے
یہ با کیسی ہے؟ پلاؤ کی ہے، زردے کی ہے؟ یعنی اس با کے کچھ معنی ہے یا زائد ہے؟ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ با زائد ہے. بس وضو میں پورے سر کا مسح کرنا، ایک بال بھی مسح سے رہ گیا وضو نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں ہم سو بے رکوع میں با زائد ہے. بقیہ تمام ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ با زائد نہیں، با تبعیض کی ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بال سر کا مسح کرو. جو 3 اعضاء دھونے ہیں وہ تو پورے دھونے ہیں، لیکن مسح سر کا پورے سر کا نہیں کرنا، بال سر کا کرو. تو اب یہ جھگڑا کھڑا ہو گیا. امام مالک کہیں گے استیعاب راس ضروری ہے، ایک بال بھی رہ گیا مسح سے وضو نہیں ہوئی. دوسرے ائمہ کے یہاں سارا مسح نہیں کرنا، بعض حصے کا مسح کرنا ہے. پھر جھگڑا ہوا کہ یہ جو با تبعیض دیا ہے اس کی شرح کون کرے گا؟ کہ بعض سر، یہ بعض سر کون متعین کرے گا؟ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبوک کے سفر میں وضو فرمائی تو چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، اور جب مسح کا وقت آئے تو دونوں ہاتھ بھگا کر حضور نے آگے کا رکھ کر کے امامے کو پیچھے پھسکایا اور یہاں تک ہاتھ لے گئے، اور پھر اس کے بعد امامہ صحیح کر دیے، یوں کر کے صحیح کر دیے. اب 2 مسئلے کھڑے ہو گئے، امامے پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ حضور نے اس کو یوں کر کے جو یوں ٹھیک کیا تو راوی نے سمجھا کہ حضور نے امامے پر مسح کیا. دوسرے اماموں نے کہا یہ تو امامہ ٹھیک کیا تھا، مسح تو چوتھائی سر پر کیا تھا، یا چوتھائی سر کا مسح ضروری ہے. یہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد نے کہا. امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، اور انہوں نے کہا بعض یعنی بعض، اور انہوں نے کہا کہ سر کے 3 بال کا مسح ہو کر لیا تو وضو ہو گئی. اب یہ سب جو اختلافات ہو رہی ہے آیت میں کہاں ہے؟ یہ تو آیت، اس کے ساتھ حدیث ہے، یہ حدیث وہ حدیث، قاعدے ضابطے ملاتے ہوئے یہ مسئلہ ہے. 3 رائیں ہو گئی. امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح ضروری ہے، چاہے سامنے سے کرو، ادھر سے کرو، ادھر سے کرو، پیچھے سے کرو، کہیں سے بھی کرو، چوتھائی سر کا مسح ہوگا تو وضو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. حضرت امام مالک نے کہا نہیں، بائی زائدہ ہے، لہذا پورے سر کا مسح ضروری ہے، ایک بھی نہیں. اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا بات تمیز کی ہے اور اس کی تفسیر میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، لہذا جو بھی بعض کہا جا سکے عرف میں بعض 3 بال ہیں تو واضح ہیں، 3 میں وہ ایک شفاف یوں انگلی بھگا کر کے یوں مسح کریں گے، بس اتنا ہی مسح کرتے، 3 بال ہو گئے. تو اب یہ اس آیت کریمہ میں کہاں ہے؟ 5واں مسئلہ یہ آیا کہ قرآن میں 2 جگہ آیا الل مرفقین الل کعبین، کوہنیوں تک، ٹخنوں تک. تو تک کا کیا مطلب؟ یہ کوہنیاں اور ٹخنے دھونے پڑیں گے یا خارج ہیں؟ بعض اماموں کی رائے یہ ہے کہ یہ خارج ہیں، کوہنے نہیں دھونے، ٹخنے نہیں دھونے، اسے نیچے دھونا ہے. مگر 4 ائمہ کی رائے ہے کہ نہیں، یہ داخل ہے. اب الہ تک اس کا کیا مفہوم ہے عربی زبان میں؟ کوہنی اور ٹخنوں کو لوگے یا باہر رکھو گے؟ اور محاوروں میں دونوں بولتے ہیں، ارے بھائی تمہارا جگہ کہاں کہ یہاں سے لے کر دیوار تک میری جگہ ہے، یہاں سے دیوار تک میری جگہ ہے. یہ دیوار آپ کی جگہ میں داخل ہے یا باہر ہے؟ دونوں مطلب ہو سکتے. محاورات میں دونوں طرح کے استعمالات ہیں. یہ میں نے 5 مسئلے بتائے. اب ان 5 مسئلوں میں جب یہ باب الوضو لکھیں گے تو باب الوضو میں جتنے مسئلے لکھیں گے وہ سب اسی آیت سے لکھیں گے،
اور یہ جب 5 مسئلوں کا نمبر آئے گا تو اس مسئلے میں جو امام ابو حنیفہ کی رائے ہیں وہ فقہ حنفی میں ہوں گی، جو امام شافعی کی رائے ہیں فقہ شافعی میں لکھی جائیں گی، جو امام مالک کی رائے ہیں وہ فقہ مالکی میں لکھی جائیں گی. بس اتنا ہی ہے جس کا فالو کرنا ہے. باقی تو قرآن میں جو آیت آئی اسی کے مطابق وضو کرنا، اور ساری دنیا اسی کے مطابق وضو کرتی ہے. لیکن اب میرے بھائیوں بتاؤ، یہ جو 5 مسئلے میں نے سمجھائے، یہ تو ہمارا تو ان مسئلوں کے سوچنے تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. اگر ان مسئلوں میں آپ بڑوں کا فالو نہیں کریں گے تو کیا کریں گے، کیسے مسئلے حل کریں گے؟ لیکن یہ مسئلے وہ جو 80% ہے وہ بھی قدوری میں لکھے ہیں، تعلیم الاسلام میں لکھے ہیں، اور یہ جو 5 قسم کے مسائل میں اختلاف ہوا وہ بھی وہی قدوری میں ہے، وہی تعلیم الاسلام میں ہے. اور قدوری اور تعلیم الاسلام فقہ حنفی کی کتاب ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا دین ہی ابو حنیفہ کا. ارے سارا دین ابو حنیفہ کا نہیں ہے، 80% تو قرآن و حدیث میں سے لیا گیا ہے، اور باقی 20% ہے جس میں فالو کرنا ہے، اور فالو کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. وہ 20% میں نے کہا 3 طرح کے مسائل ہیں. میں کل بتاؤں گا، کیونکہ گھڑی جو ہے، میرا مسئلہ آپ لوگوں کے ملکوں میں آتے آتے ایسا خراب ہو گیا ہے ذہن کہ ٹائم پورا ہو گیا تو ذہن پھر کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. ٹائم کی پابندی میرے دماغ پر ایسی گھس گئی ہے کہ کانٹا وہاں پہنچا کہ پھر میرا دماغ آگے کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. اور ہمارے ہندوستان میں تو چلتا رہتا ہے، آدھا گھنٹہ کہیں گے تو 3.5 گھنٹے میں چھوڑیں گے. اس لیے اب ذہن کام نہیں کر رہا. یہ مضمون کل سمجھاؤں گا کہ وہ 3 قسم کے مسائل کون سے ہیں جن میں تقلید اتباع کی جاتی ہے، اور جن میں تقلید کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. کوئی لائے مجھے بتائے تقلید کے علاوہ کیا چارہ ہے. وہ 3 قسم کے مسائل انشاءاللہ کل بیان کروں گا.